वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग की सूरत-ए-हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। तदारुक के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि तैयारी कर लें, हो सकता है एयर क्वालिटी की बेहतरी के लिए लाहौर में 1 हफ्ते का लॉकडाउन करना पड़े। मुताल्लिका महकमा माहौलियात इमरजेंसी की तजवीज़ पर गौर करे। स्मॉग के तदारुक के लिए गैर मुल्की माहिरीन की भी खिदमत हासिल की जा सकती हैं। डायरेक्टर PMDA ने बताया कि पीर की तातील से एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आई। मेयर लाहौर का कहना था कि लोहे के कारखानों में टायर जलाए जा रहे हैं जो भट्टों से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। अदालत ने ट्रैफिक और माहौलियाती आलूदगी को रिपोर्ट करने की बनाई गई एप्लीकेशन की तशहीर की हिदायत करते हुए तमाम महकमों से रिपोर्ट तलब कर ली है। ओमिक्रॉन वायरस सऊदी अरब भी पहुंच गया। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आ गया है। ओमिक्रॉन वायरस की तस्दीक शिमाली अफ्रीका से आने वाले सऊदी शहरी में हुई है। सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि ओमिक्रॉन वायरस की तस्दीक वाले शहरी और उनके करीबी अफराद को करंतना कर दिया गया। ओमिक्रॉन वायरस के केस का बगौर जायजा ले रहे हैं। तो ओमिक्रॉन वायरस कहां से आया, जनूबी अफ्रीका या यूरोप से? नई बहस छिड़ गई है। नीदरलैंड हुक्काम ये कहते हैं कि वायरस पहले यूरोप में पाया गया लेकिन तशखीस जनूबी अफ्रीका ने की। आलमी इदारे सेहत ये कहता है कि ओमिक्रॉन वायरस खतरनाक हो सकता है। अमरीका ने एयरपोर्ट्स पर पाबंदियां सख्त कर दी हैं। ओमिक्रॉन का खतरा। NCOC के इजलास में कोरोना वैक्सीनेशन से मुतालिक सख्त इकदामात पर इत्तेफाक किया गया। आज से खुसूसी कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम शुरू होगी। बूस्टर डोज के आगाज को भी मंजूर कर लिया गया। इजलास में विफाकी और सूबाई वुज़रा शरीक हुए। पाकिस्तान पर सफरी पाबंदी खत्म हो गई। पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने के बराह रास्त दरवाजे खुल गए हैं। पहली परवाज इस्लामाबाद से सऊदी अरब रवाना हो गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल माल्की ने सऊदी एयरलाइंस की पहली परवाज रवाना की और मुसाफिरों से मुलाकात कर फूल पेश किए। सऊदी सफीर ने इस इक़दाम को दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की मजबूती करार दिया है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में दहशतगर्दों ने दिन दिहाड़े सिंध बार काउंसिल के सेक्रेटरी इरफान मेहर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। कराची के शहरी डाकू को रहमे करम पर हैं। फेडरल बी एरिया में दिन दहाड़े बैंक लूट लिया गया। डाकू बैंक से 8 लाख से ज्यादा रकम लेकर फरार हो गए। बैंक का अलार्म बजा मगर पुलिस न पहुंची। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास वज़ीर आला ने इरफान मेहर के कत्ल पर एडिशनल IG से कहा कि मुझे वकील इरफान मेहर के कातिल हर सूरत चाहिए। स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल करने के लिए सख्त इकदामात किए जाएं। मुझे कराची हर सूरत पुरअमन चाहिए। FB एरिया बैंक डकैती केस भी फौरी तौर पर ट्रेस करें। वज़ीर आला ने कहा मेनपुरी, गुटका, मावा और दीगर मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन करें। मैं चाहता हूं शहरी बिला खौफ शहर में घूमें। सिंधु देश का बड़ा मंसूबा नए बल्दियाती निज़ाम के नाम पर सिंध के शहरी इलाकों पर मुसल्लत किया जा रहा है। आइन पर शबखून मारा जा रहा है। चीफ जस्टिस सोमोटो कब लेंगे? MQM पाकिस्तान के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सिंधु देश के मंसूबे का एक बड़ा मंसूबा नए बल्दियाती निज़ाम के नाम से सिंध के शहरी इलाकों पर मुसल्लत किया जा रहा है। आप सुओमोटो कब लेंगे? चीफ जस्टिस साहब, आपकी हुर्मत का सवाल है। आइन पर शब खून मारा जा रहा है। आपने हमारे पास एहतजाज और मज़ाहमत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। 11 दिसंबर को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई ताकि कराची के लोग मिलकर कराची का मुस्तकबिल का फैसला करें। जो इन्होंने इस तरमीम में इंतहाई मशकूक शिक़ें शामिल की हैं, कोई भी गैर मुंतखब आदमी उसको मुंतखब किया जा सकता है मेयर के तौर पर। तो ये अपने पैसे की, अपनी सूबाई हुकूमत के असर रसूख की बुनियाद के ऊपर ये सब करना चाहते हैं, इसलिए हम इसको मुस्तरद करते हैं। जब तक आइन के आर्टिकल 140A को आइनी प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी, ये 18वीं अमेंडमेंट को इस्तेमाल करके कराची के साथ इसी तरह ज्यादती करते रहेंगे। अदलिया की जिम्मेदारी बनती है ये कि इसको आइनी प्रोटेक्शन दी जाए। पाक सरजमीन पार्टी ने सिंध लोकल बॉडी बिल सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। PSP के अरशद वोहरा और हफीजुद्दीन की आईनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। लोकल बॉडी तरमीमी बिल आइन से मुतसादिम है। बिल आइन के आर्टिकल 7, 8,
32 اور 140A کی خلاف ورزی ہے۔ سندھ حکومت نے بدنیتی کی بنیاد پر لوکل باڈی ایکٹ میں ترمیم کی۔ جب آپ لوگوں سے جینے کا حق چھین لیں گے، روزگار نہیں دیں گے، مہنگائی کے بم گرائیں گے۔ ایک ہفتے میں کراچی میں 3 افراد نے خودکشی کر لی ہے۔ 3 کروڑ عوام کیا خودکشی کر لیں؟ مصطفیٰ کمال سندھ حکومت پر برس پڑے۔ ویلکم بیک۔ براہ راست آپ کو لیے چلے پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنل ایکٹس 2021 کے دستخط کی تقریب جاری ہے اور وفاقی وزیر فواد جو پاکستان کے اندر ایک جو میڈیا پالیسیز رہیں جب اوپن ہوا، پہلی بات تو ہمیں مجھے بڑا یہ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان میں ایک طبقہ ہے جو کہ فیشن کے طور کے اوپر نہیں ہے، ایک انٹرنیشنل جو ہمارا ایک امپریشن بنانے کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پہ فری پریس نہیں ہے۔ پاکستان میں اگر فری پریس نہیں ہے تو پھر تو دنیا میں کہیں بھی فری پریس نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جتنی آزادیاں ہیں صحافیوں کو، ہمارے کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے فرسٹ ورلڈ سے، ہمارا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے اس وقت جو ہمارا مسلم کنٹریز ہیں ان سے، ہم تو اپنے آپ کو فرسٹ ورلڈ سے کمپیریزن کرتے ہیں جب بھی آزادیوں کی بات آتی ہے۔ اور اس میں بھی ہماری موج یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیفیمیشن لاز نہیں ہے۔ باہر تو آپ کسی کے خلاف خبر دیں گے تو ڈیفیمیشن آ جاتی ہے، ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں ہے۔ سو ہماری ایکچولی آزادیاں کئی لحاظ سے فرسٹ ورلڈ سے بھی آگے ہیں۔ اس لیے دوسرا لیکن اس کا ایک پہلو ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ آزادیاں ہم نے جو بڑے سیٹھ ہیں ان کے لیے رکھ دی ہیں۔ ورکنگ جرنلسٹ جو ہے اس کو جو حق ملنا چاہیے تھا وہ نہیں یہاں پہ مل رہا تھا۔ سو ہم نے کوشش کی ڈائیورسٹی لانے کی کہ ورکنگ جرنلسٹ کو ہم وہ رائٹس دے سکیں۔ سو یہ جو میڈیا پروفیشنلز ایکٹ ہے جس کو زیادہ مائنیوٹلی ڈاکٹر مزاری جو ہیں وہ آپ کو سامنے بتائیں گی کہ رائٹس کیا ہیں ورکرز کو جو ہم نے اس ایکٹ میں لا کے دیے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر ہمارے جو انشورنس ہمارے لوگ ہیں، مجھے خود چونکہ میڈیا سے میری دوستیاں ہیں، پھر میں نے اتنا عرصہ میڈیا کے ساتھ گزارا، کام کیا، تو مجھے ایگزیکٹلی پتا ہے کہ جب کیمرہ مین باہر جاتا ہے یا وہ کور کر رہا ہوتا ہے کوئی ایونٹ، تو اس کو جو کیمرہ بچانا اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کیمرہ ٹوٹے گا تو یہ ساری جو ہے اس کی پیسے جو ہیں وہ میرے اوپر آ جائیں گے، لہٰذا وہ اپنی جان کی پرواہ نہ کر کے بھی کیمرے کو اور اکوپمنٹ کو بچا رہا ہوتا ہے۔ ہم نے اس ایکٹ میں لازم کر دیا ہے کہ جو بھی اس طرح کی کوریج کے لیے آپ بھیجیں گے، ورکنگ جرنلسٹ کو بھیجیں گے، مالکان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کی انشورنس بھی کرائیں گے، اس کی فیملی کا بھی خیال کریں گے اور اس کو لے کے وہ آگے جائیں گے۔ اسی طریقے سے ہم نے جو ملازمت کی تحفظ ہے، جو ابھی آپ نے ویڈیو بھی دیکھا انفارچونیٹلی، اس میں جو ورکنگ جرنلسٹ کی ملازمت کا تحفظ ہے وہ ہم اس لاء کے ذریعے لے کر کے آئے ہیں۔ ہم اس میں جو ورکنگ جرنلسٹ کے رائٹس ہیں دونوں طرف، ایک ہمارے ہاں جو سب سے بڑا پرابلم ہے اور یہ جینوئن پرابلم رہا بھی ہے ہمارے حالات میں، جو ڈس اپیرنسز ہو رہی ہیں، ابھی بھی ہمارا ایک ایشو ہے، لیکن یہ حکومت جو طریقہ انصاف کی حکومت ہے، وزیراعظم عمران خان، ڈاکٹر عارف الفی، ڈاکٹر شیریں مزاری، ان لوگوں کی جد و جہد ہے ڈس اپیرنسز کے خلاف۔ تو جب کوئی یہاں پہ ڈس اپیرنس کا کیس آتا ہے تو ایک ہی سیاسی جماعت ہے جس کا ایک واضح پالیسی رہی ہے، اور اسی لیے ہم پہلی بار یہ جو جرنلسٹ کے لیے ہم یہ کمیشن لے کے آئے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی شکایت ہوگی، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی، انڈیپینڈنٹ کمیشن ہوگا، 14 دن کے اندر وہ حتمی فیصلہ کرے گا کہ اس کا معاملہ ہے کیا۔ کچھ ہمارے مسائل بھی ہیں، کچھ لوگ خود جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں کئی دفعہ وہ امیگریشن وغیرہ کے چکر میں، ان کو بھی کم از کم واپس لا کے بندہ بتا تو سکے کہ نہیں یہ اور چکر میں گیا ہوا تھا، ایسی کوئی ایشو نہیں ہے۔ سو ہم نے ایک طرف ورکنگ جرنلسٹ کو جو ہے وہ پیچھے ہم نے اسٹرینتھن کیا ہے وز وز مالکان، دوسری طرف ہم نے اس کو تحفظ کیا ہے وز وز جو تگڑے آفیشلز ہیں، گورنمنٹ آفیشلز ہیں یا باقی لوگ ہیں۔ دیکھیں سیدھی بات ہے، بہت سارے جو گورنمنٹ کے محکمے ہیں، آفیشلز ہیں، ان کو بھی پسند نہیں آئیں گی کہ ان کی سٹوریز جو ہیں وہ اخباروں میں آئیں، ان کے محکموں کی کرپشن کی سٹوریز آئیں۔ سو ضروری ہے حکومت کے لیے اور ہمارے لیے کہ ہم ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں صحافیوں کے تحفظ کے لیے، اور اس لاء کے ذریعے ہم نے یہ کوشش کی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو لاء ہے یہ ایک بہت آئی وڈ سے ایک لیپ فارورڈ ہے
اس انوائرمنٹ کی طرف، ان رائٹس کی طرف جو کہ فرسٹ ورڈ میں صحافیوں کو اویلیبل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ جو ورکنگ جرنلسٹ ہے اس کی تعریف کی جائے. پہلی بار ایک جامع تعریف جو ہے وہ ایک صحافی کی ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کا فائدہ ہوگا ان ورکنگ جرنلسٹ کو جو کہ واقعی کام کر رہے ہیں. اور ایک بہت بڑا جو طبقہ جو کہ صحافیوں کے نام کے اوپر اصل میں بلیک میلنگ کر رہا ہے، ہمیں اس سے آپ کو تحفظ ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو دوسرا لا لا رہے تھے، پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس کے اوپر بھی ہماری بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے. جو ایک جو یونین ایک بنایا تھا جوائنٹ ایکشن کمیٹی، اس کے ساتھ بھی، اور جو پی ایف یو جیز ہیں ان کے ساتھ بھی، اس کے اوپر بھی ہم بہت قریب ہیں ایک دوسرے کے، اور ایک متفقہ لا ہم ادھر بھی لے کے آئیں گے. ہماری کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ جہاں بھی ذمہ داری پرائم منسٹر صاحب لگائیں، کوئی سبسٹینٹیو تبدیلی اس جگہ کے اوپر ہم لے کے آ سکیں. اور آج کے یہ جو قانون ہے، جس کا میں دوبارہ کہوں گا کہ بہت بڑا کریڈٹ ڈاکٹر مزاری کو جاتا ہے، اس قانون کے ذریعے پہلی بار پاکستان میں ورکنگ جرنلسٹ کو ہم نے انیبل کیا ہے ان رائٹس کی طرف جو کہ فرسٹ ورڈ کے صحافیوں کو اویلیبل ہے. بہت شکریہ. بہت آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنل ایکٹ 2021 پر دستخط کی تقریب فواد چودھری خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا تقریب کے انعقاد پر صدر مملکت عارف الوی کا مشکور ہوں. وزیر انسانی حقوق کی کاوشوں کو سراہتے ہیں. عامل صحافیوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہمارا فرض ہے. صحافیوں کی ملازمت کا تحفظ یقینی بنا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی صاحب، فواد چودھری، فاروق حبیب، باقی لیڈیز اینڈ جینٹلمن، ہمارے صحافی دوست، یہ بل فواد چودھری جب ہماری نئی حکومت بنی، انہوں نے کہا کہ ایک پروٹیکشن آف جرنلسٹ کا بل ہونا چاہیے. تو کیونکہ انسانی حقوق کے دائرے میں آتا ہے تو ہماری منسٹری اس کو ڈرافٹ کرے. وہ 2018 سے شروع ہوئی اس کی ڈرافٹنگ. ہم نے پہلے سارے جرنلسٹ کے ڈیفرنٹ گروپس اور سینئر جرنلسٹ، کچھ میں نہیں دیکھ رہی ادھر، بٹ آئی مسٹ ٹیک دیئر نیمز. حامد میر صاحب نے ہمیں بہت ہیلپ کی، رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے ہیلپ کی، اظہر عباس صاحب، مظہر عباس صاحب، ان سب نے، اور بھی بہت سے جرنلسٹ تھے. پی ایف یو جے کی کنسلٹیشنز ہوئی. ہم نے ایک ڈرافٹ بنایا جو کہ ہم نے سرکاری وکلاء سے نہیں بنوایا، تو آٹومیٹکلی ایک پروگریسو بل میں سمجھتی ہوں بنا. انفارچونیٹلی پھر فواد چودھری صاحب انفارمیشن سے ہٹ کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں چلے گئے اور کچھ ڈیلے ہو گیا یہ بل. لیکن جب شبلی فراز صاحب آئے، اور ان کا بھی میں شکریہ ادا کروں گی، انہوں نے یہ ریوائیو کیا. اور اصل چیز تو یہ کہ پرائم منسٹر انسسٹ تھرو آؤٹ کر رہے تھے اور سپورٹ دی انہوں نے کہ یہ بل آگے بڑھنا چاہیے. اور ظاہر ہے جب فواد چودھری واپس منسٹری آف انفارمیشن میں آئے تو سپیڈ اس بل کے پروسیس کی زیادہ ہو گئی. اور ہم نے کوہستان میں شاہد حقان عباسی خطاب کر رہے ہیں. جس کوشش کا رہبر نواز شریف ہے، جو آج پوری پاکستان مسلم لیگ نون ایک چٹان کی طرح کھڑی ہے، انشاءاللہ ہمیں وہ مقصد حاصل ہوگا. اور ہم اپنے ان نوجوانوں کو، سیاست کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سیاست کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ ملک کے مستقبل کو بہتر بنایا جائے. جو ہمارے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، جو بچے یہاں بیٹھے ہیں، ان کو ایک بہتر مستقبل مل سکے. یہی نصب العین لے کر مسلم لیگ نون باہر نکلی ہے. آج یہ ملک کی بدنصیبی ہے، جب تک ہم نظام کو درست نہیں کریں گے، یہ ملک کی بدنصیبی ہے کہ 2018 کا الیکشن چوری ہوا، ہم پر ایک ایسی حکومت مسلط کی گئی جس کو عوام کی پرواہ نہیں تھی، جس کی سوچ عوام کی تکلیف دور کرنے کی نہیں تھی. یہ بدنصیبی ہے کہ آج ہر شخص، ہر گھر پریشان ہے. مجھے آپ خود بتائیں کہ مہنگائی کا وہ سیلاب جو ان 3 سالوں میں آیا ہے، پاکستان کی تاریخ میں یہ مہنگائی نظر نہیں آئی. اس کی
اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک بار پھر سے آپ کو سنواتے ہیں، اسلام آباد میں شیریں مزاری تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ ویلفیئر اسکیم کی جس میں میڈیا اونرز کی لیگل آبلیگیشن اب ہو جائے گی ٹو پرووائڈ لائف اینڈ ہیلتھ انشورنس ٹو ایچ جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنل. اور جرنلسٹ جو جائیں گے فیلڈ میں، ان کو فیلڈ میں بھیجنے سے پہلے سیفٹی ٹریننگ ضرور دے گی. اس ملک میں ہم نے دیکھا ہے جرنلسٹ کو بھیجا جاتا ہے ٹو کور سیریس ڈینجرس ایونٹس، اور کوئی ان کے پاس نہ اکوپمنٹ ہوتا ہے سیفٹی کا، نہ ٹریننگ ہوتی ہے. یہ بہت لازم ہوگا، اور اب میڈیا ہاؤسز اور اونرز پہ یہ لیگل آبلیگیشن ہوگی، ان کو یہ ٹریننگ دینی پڑے گی. اور نہ صرف رائٹ ٹو لائف اینڈ سیکیورٹی آف پرسنز کی پروٹیکشن ہے، but right to carry out journalistic work in conflict affected areas, or right of journalists to carry out journalistic work independent and free of abuse, harassment and violent behavior. جو کمیشن بننے کو جا رہا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، اس میں ممبرز ہوں گے جرنلسٹ آرگنائزیشنز کے، اس میں 3 منسٹریز کی ریپرزنٹیشن ہوگی، ایک انفارمیشن منسٹری کی، ایک ہمیں لا کی ہے بٹ آئی ہیو ٹو ریڈ، اور ایک منسٹری آف ہیومن رائٹس کی. اس کے علاوہ پوری کمیشن جو ہے اٹ ول کمپرائز آف جرنلسٹ ریپرزینٹیٹیوز فرام ڈفرنٹ باڈیز، اور ان کی چیئر بھی انہی کے وہ بھی سلیکٹ کریں گے چیئر اپنا. تو یہ سارے بل اگر آپ دیکھیں تو اس میں کوئی ایسی شک نہیں ہے جس پہ کوئی کنٹروورسی یا ڈیبیٹ ہو. سب سے امپورٹنٹ چیز ایک اور جو کہ نہیں ہوتی وہ پروٹیکشن آف سورسز ہے. ایک جرنلسٹ کا رائٹ ٹو پروٹیکٹ their سورس آف انفارمیشن وہ اس بل میں اب ڈالا گیا ہے. سو جرنلسٹ کے پاس یہ رائٹ ہوگا کہ اپنی سورس پروٹیکٹ کریں. اچھا، اس میں کچھ مجھے پتا ہے کئی جرنلسٹ نے ایک کرٹیسزم کی تھی، اور آئی وانٹ ٹو ٹیک دیٹ اپ. وہ ایک شک 6 ہے جس میں جرنلسٹ نے کہا کہ یہ آپ جرنلسٹ کو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں یا آپ پہلے سے ان کی ایکٹیویٹی ریسٹرکٹ کر رہے ہیں. میں اس واسطے یہ پڑھنا چاہتی ہوں شک 6 جو ہے. اول تو اٹس اے گڈ فیتھ آبلیگیشن. مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو کتنے لوگوں کا یہاں اویئرنیس ہے، جب ایک قانون میں یا ٹریٹی میں گڈ فیتھ آبلیگیشن ہوتی ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہوتی. اگر آپ میں ایگزامپل نان پرولیفریشن ٹریٹی کا دوں گی بیکاز دیٹس مائی ایریا آف ایکسپرٹیز. آرٹیکل 6 ادھر بھی ایک ہے جس میں گڈ فیتھ اگریمنٹ ہے کہ جو نیوکلیئر سٹیٹس ہیں وہ ڈسارم کریں گے، بٹ کوئی فائن یا وہ نہیں لگی ہوئی اس پہ. یہ شک 6 جو اس میں ہے، یہ کوئنسیڈنس ہے کہ یہ بھی شک 6 ہے. یہ گڈ فیتھ آبلیگیشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنلز، اور یہ میں آپ کو پڑھ دوں. آل جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنلز مسٹ ریسپیکٹ دا رائٹ آف reputation of others and not produce material that advocates national, racial, ethnic, religious, sectarian, linguistic, cultural or gender-based hatred, which may constitute incitement to discrimination, hostility or violence. اس میں کس کو آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟ آپ اپنے vulnerable groups کو کر رہے ہیں. ٹرانسجینڈرز ہیں، جیسے مائنورٹیز ہیں، آپ کی خواتین ہیں، بچے ہیں، ان کی پروٹیکشن پہ ہے کہ اف یو نو کہ یہ نیوز صحیح نہیں ہے تو آپ بہتر ہے کہ نہ کریں. اور شک 6 شروع اس ورڈ سے ہوتی ہے گڈ فیتھ آبلیگیشن. پھر اس میں اس کا دوسرا حصہ ہے all journalists and media professionals must not engage in the dissemination of material known by such an individual to be false or untrue. تیسرا حصہ ہے the journalists who fail to fulfill obligations in subsection 1 and 2 will be tried in accordance with relevant laws. تو اس قانون میں کوئی پیونیٹیو میجر نہیں ہے، کوئی سزا نہیں دی گئی کسی جرنلسٹ کے لیے. یہ گڈ فیتھ آبلیگیشن ہے. یہ میں بہت عرصے سے کلیریفائی کرنا چاہ رہی تھی بیکاز آئی واز سرپرائز. سارے جرنلسٹ نے اس بل کو دیکھا ہے، پڑھا ہے، کسی نے اس پہ اس وقت آبجیکشن نہیں کی. جب ہیومن رائٹس سب کمیٹی میں یہ گیا بل، جدھر جرنلسٹ کو فائنل ڈسکشن کے لیے بلایا گیا، انہوں نے اور چیزیں ایڈ کی. 3 ویمن ممبرز ہم نے ایڈ کر دی ہیں، کمیشن میں ہوں گے ایٹ لیسٹ. لیکن کسی نے اس شک پہ اعتراض نہیں کیا بیکاز اٹس اے گڈ فیتھ آبلیگیشن. اور قانون آلریڈی موجود ہے ٹو ٹیک ایکشن اگر آپ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بل ایک ایسا بل ہے جو ایکسٹریملی پروگریسو ہے. پہلی دفعہ اس طرح کا آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر عمران خان نے ہمارا دوسرا بل بھی پش کیا ہے جو اب سینٹ میں جائے گا،
جو کرمنلائز کرتا ہے انفورس ڈسپیئرنسز کو. تو یہ دو جو ہمارے بل ہیں, ہم نے اور بھی لینڈ مارک بلز کیے ہیں اولڈ ایج سٹیزنز کے لیے سارا کچھ, لیکن یہ دو بہت نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ AInews.tv اور دیکھتے رہیے AIY نیوز. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.ARYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.